There are many people who question me this at times कि आप क्या हैं, तो मैं कहती हूँ मैं इंसान हूँ and but then they ask कि which religion you follow, as in which मकतबा फ़िक्र मैं follow करती हूँ. So I always tell everyone that I'm a Muslim and I am a follower of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Ahle Bayt Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. When I say I am a Shia and when I say I am a Muslim, when I say I'm a Sunni, what exactly that means, I'm just going to share that with you all inshallah. हम सब जो कलमा गो हैं, हम जब एक दफ़ा कलमा पढ़ लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हम सब दायरे में आ जाते हैं बीइंग मुस्लिम्स, एक मुसलमान हम सब हो जाते हैं. उसके बाद जैसे जैसे आपकी लेवल्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपकी मार्फत बुलंद होती है, जैसे जैसे आप शरीयत को, जैसे जैसे अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात को और बाकी चीज़ों को समझते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर उसके अंदर उस हवाले से बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, तो आप मुसलमान के साथ साथ आप मोमिनीन की फ़हरिस्त में आना शुरू हो जाते हैं. क्योंकि मोमिन जो एक मोमिन होता है, मोमिन की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो कुरान भी बयान करता है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा मासूमीन ने बयान की हैं. As I said, I am a Shia, I am a Sunni and on top of everything I am a Muslim. शिया के और सुन्नी के मतलब क्या है? When I say I am a Shia and when I say I am a Sunni, उसका मतलब क्या है, ये मैं आपके सामने जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से शेयर करना चाहूँगी. एक अहले सुन्नत वल जमात के मुफ्ती थे हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, उनसे किसी ने सवाल किया था कि ये क्या होता है, शिया क्या होता है, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया. मुफ्ती मोहम्मद शबीर कादरी साहब ने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया. ओके, शिया कि जो का जो लग़वी और इस्तिलाही मानी हैं उसके हवाले से वो बयान करते हैं कि अरबी ज़ुबान में किसी फ़र्द या अफराद की दूसरे फ़र्द या अफराद की इत्तबा करने, यानी किसी की जब आप इत्तबा करते हैं, जो किसी को फॉलो करते हैं, उसको शिया कहते हैं. जो मददगार होता है या नुसरत करने वाला होता है उसको शिया कहते हैं. कौल और फ़ेल में जो आप अताअत करते हैं, लोगों की पैरवी करते हैं, लोगों से मुराद मेरी कि अपने रहबर की, यानी आप अपने किसी हादी की, और वो हादी जो होते हैं ऑफ कोर्स वो अल्लाह सुब्हाना व तआला अंबिया की सूरत में और आइमा की सूरत में लेकर आते हैं, इस्तेमाल होता है. इसके साथ साथ कुरान में अच्छा, अब ये जो सुन्नी लफ्ज़ है ना, सुन्नी किसी के कहते हैं ये भी मैं बताऊंगी, बट तो सुन्नी वर्ड जो मेरी नाकिस अकल और जो मालूमात हैं उसके मुताबिक सुन्नी का एज सच वर्ड कुरान में नहीं है. सुन्नी जो इंसान होता है वो सुन्नी जो कहलाया जाता है वो बेसिकली वो ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोग जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं, यानी उनके बताए हुए तरीक़ाकार, शरीयत और जो लाइक अहकामात हैं और जिस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, अपनी ज़िंदगी में करके दिखाया. क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि जो कुरान में है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका एक प्रैक्टिकल हमें हमारे सामने उनका किरदार हमें नज़र आता है. और इस लेवल के ऊपर हम इस अकीदा रखते हैं कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते गए वो कुरान बनता गया, बिकॉज़ उनकी ज़ात बाकमाल, उनकी शख्सियत बेमिसाल और ऐसा किरदार हमारे आका व मौला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हबीब किब्रिया हैं, महबूब अल्लाह हैं, तो उनके हवाले से तो ये होता है सुन्नी. अब जब आप सुन्नी की बात करते हैं तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे when रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम announced his नबूवत, जब उन्होंने अपनी रिसालत का ऐलान किया, तो जो सबसे पहला हाथ बुलंद हुआ और जो सबसे पहला इत्तबा करने वाला और सबसे पहला जो शख्स था या जो बच्चा उस वक्त उस दौर में, वो इमाम अली अलैहिस्सलाम थे कि जिन्होंने अपना हाथ बुलंद किया और उन्होंने कहा कि ए रसूल अकरम, ए रसूल अल्लाह, मैं आपकी इत्तबा करूँगा और मैं आप जैसा जैसा कहेंगे मैं वैसा वैसा करूँगा, मैं आपका ग़ुलाम बन के रहूँगा. दिस इज़ द हिस्ट्री, एवरीवन नोज़, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है और दावत ज़ुल शीरा से हम सब वाकिफ़ हैं.
سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہی واز دا فرسٹ، امام علی علیہ السلام واز دا فرسٹ سنی of Rasul Akram sallallahu alayhi wa alihi wasallam. And when I say I am Sunni, I want to take Imam Ali alayhi salam as my example to follow Rasul Akram sallallahu alayhi wa alihi wasallam. جب اللہ کی توحید کی بات آتی ہے تو ہماری نظریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے توحید کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کروایا. سملرلی اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ آج اور گزرے ہوئے ہر دور، آج کے دور اور آنے والے ہر دور کا سنی کیسا ہونا چاہیے، تو کسی کی بھی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ذہنوں میں جو ایک شخص جس کا نام آتا ہے وہ ہے امام علی ابن ابی طالب، کہ جنہوں نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر خم اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے تک جس طرح سے ان کی غلامی کی اور جس طرح سے انہوں نے ایک ایک لمحہ ان کے ساتھ رہے اور جس طرح سے ان کو فالو کیا. سو وی پرے، آئی ریئلی پرے کہ ہم سب سنی بن سکیں بائی فالوئنگ امام علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کی چیزوں کو فالو کر کے کہ کس طرح سے امام علی علیہ السلام نے عظمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاری. کوئی ایسا ایک لمحہ نہیں تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے تنہا چھوڑا ہو، سوائے ان ٹائمز کے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو حکم ملا کہ جس طرح سے مکہ میں رہنے کا حکم دیا گیا یا جنگ خیبر کے میدان میں بھی پیچھے رکنے کا کہا گیا. So this is Sunni, and for me the definition when I say I am a Sunni، آپ ٹرسٹ کریں کسی کا یہ کہنا کہ میں سنی ہوں، یہ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ یہ مثالیں ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سنی بن کے دکھایا ہے. امام حسین علیہ السلام وہ ذات اقدس ہیں جو مجسمہ ہیں ان کے کیے ہوئے اعمال کا، جو وہ کہتے رہے وہ انہوں نے کیا. یہ ہیں سنی ہیں جناب حسن مجتبیٰ، اور یہ گھرانہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے جو سنی ہے. تو ہم تو جو سنی ہیں ہم ان کے قدموں کی خاک، ہم ان کے غلاموں کے قدموں کی خاک نہیں ہو سکتے. جہاں پر کردار امام علی علیہ السلام آپ کو ایز اے سنی نظر آتا ہے، جو سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عمل کرتے ہیں. سو میں واقعی یہ کہتے ہوئے بھی کانپ جاتی ہوں کہ وی آر اسٹرگلنگ، وی آر ٹرائنگ ٹو بی سنی. وین اٹ کمس ٹو شیعہ، واٹ از شیعہ بیسکلی؟ شیعہ جو جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، مدد کرنے والا، اتباع کرنے والا، اطاعت کرنے والا، پیروی کرنے والا. قرآن میں کچھ ایک مقام میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے شیعوں کا تذکرہ ہوا، سورہ قصص جو کہ 28 سورہ ہے، اور اس میں اچھا اب سنی کا لفظ مجھے میری علم کے مطابق مجھے نہیں، میں نہیں جانتی ہو اور تو مجھے نہیں پتہ، مگر میں جانتی نہیں ہوں. بٹ شیعہ کا جو لفظ ہے، جو آج لائک لوگ کہتے ہیں ہم شیعہ، جو شیعہ کا لفظ ہے وہ قرآن حکیم میں آپ کو مختلف مقامات میں ملتا ہے. 3 مقامات پہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. سورہ قصص میں 28 سورہ آیت نمبر 15 میں حضرت موسیٰ کے شیعہ جو ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. وہ میں آپ کے سامنے اردو کا ترجمہ کر دیتی ہوں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو سورہ کا نام، نمبر اور آیت نمبر 15 ہے اس کی. سورہ قصص کی سورہ کا نمبر ہے 28. بنی اسرائیل کے ایک شخص کو جو کپتی سے جھگڑا کر رہا تھا، قرآن نے اسے موسیٰ کا شیعہ کہا کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا. سو یہاں پر اسپیسیفکلی حضرت موسیٰ کا شیعہ جو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا. اور پھر آگے اگر ہم جائیں تو پھر یہاں پر بیان ہوتا ہے کہ یہ سورہ اگین سورہ قصص کی یہ آیت ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں کہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور یہ ان دشمنوں قوم فرعون میں سے تھا. پس اس شخص نے جو انہی کے گروہ میں سے تھا اس شخص کے خلاف مدد طلب کی جو آپ کے دشمنوں میں سے تھا. سو میں نے آپ کے سامنے کیا. اچھا پھر بیان ہوتا ہے حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کا شیعہ قرآن
کہہ رہا ہے. سورہ صفات کی یعنی 37 سورہ ہے یہ, اس کی آیت نمبر 83 ہے, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو نوح کی اتباع و پیروی کی وجہ سے ان کا شیعہ کہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ کہا گیا یہ بات ہے, اور جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. بے شک ابراہیم بھی نوح کی پیروی کر رہے تھے جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے. So this is another place where it's been mentioned کہ شیعہ کیا ہوتا ہے. دو جگہ کے اوپر شیعہ کو ایکسپلین کیا گیا قرآن میں. پھر سورہ روم میں جو کہ 30th سورہ ہے, اس کی آیت نمبر 32 میں بھی شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. آئی ایم ناٹ اے اسکالر. یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ اس لیے قرآن کی میں نے شیئر کی ہیں کیونکہ قرآن از دی الٹیمیٹ ہولی بک اینڈ دی الٹیمیٹ ورڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے, اس سے بڑھ کر کچھ اور ہے ہی کچھ نہیں. سو دس از ہاؤ قرآن ایکسپلینز شیعہ. اب اگر شیعہ بھی آپ دیکھیں تو شیعہ جس طرح سے ہے کہ مددگار, وہ بھی ساری کوالٹیز آپ کو امام علی علیہ السلام میں نظر آتی ہیں. اچھا, اکثر لوگ مجھے سوال کرتے ہیں کہ یو آر آلویز ٹاکنگ اباؤٹ امام علی آل دا ٹائم. پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ لوگ یہ کویشچن کیوں کرتے ہیں, بیکاز جب ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہہ دی کہ مومن اور منافق میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کا نام ہے. جب ان کا نام لیتے ہیں تو دو دھارے ہو جاتے ہیں, جن لوگوں کے چہرے عجیب ہو جائیں اور جن لوگوں کے چہروں کے اوپر بل پڑ جائیں اور مسکراتے مسکراتے جن کے چہرے غصے میں آ جائیں یا عجیب سے چہرے ہو جائیں, وہ منافق ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ قول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. خلفائے راشدین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں جب بھی کوئی بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب ان کی زندگی میں کوئی مشکل آئی, جب کسی فیصلے میں کوئی تنگی مشکل نظر آئی, جب نہیں سمجھ آیا کہ اس کو کس طرح کیا جائے, ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے علی, آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو ڈونٹ یو فیل دیٹ حضرت عمر واز اے شیعہ آف امام علی, بیکاز وہ ان سے لک اپ کرتے ہیں. آبویسلی تمام صحابہ کرام وہ سنی ہیں اس لیے کیونکہ وہ رسول کی اتباع کرتے ہیں. اینڈ شیعہ از وہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں, وہ جس کو آپ فالو کرتے ہیں. جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں وہ آپ کی مدد کرتا ہے, تو جو آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے آپ اس کے شیعہ ہو جاتے, آپ اس کے شیعہ کہلاتے ہیں. اینڈ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سارے ایسے ٹائمز تھے, بہت سارے ایسے فیصلے تھے, بہت سارے ایسے مقامات تھے کہ جب کفار مشرکین آتے تھے اور جب وہ کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو وہ ان سے کنسلٹ کرتے تھے, امام علی کو بلایا کرتے تھے, اور امام علی ان کے ساتھ اور جو بھی ان کے مراسم اور جس طرح سے بھی ان کی دوستی کو مثال رکھتے ہوئے کہ کس طرح سے ہمارے مولا نے اس دور میں جو وقت تھا وہ ہوا. آئی always pray کہ اے اللہ مجھے یہ جو مختلف مسالک ہمارے کریٹ کیے گئے ہیں مجھے اس میں برج بنا دے. I want to play a part of that bridge in between all these religions کہ جن کی بیس سیم ہے, کہ جو ہماری کتاب ہم سب کی سیم ہے. کچھ عرصہ پہلے شو کر رہی تھی تو وہاں پر انہوں نے اتنی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے اندر جو مطلب ڈفرینسز ہیں, ان کو اگر ہم ڈفرینسز کا ورڈ بھی بیچ میں سے نکال دیں, نیگیٹو ورڈ بھی اگر بیچ میں سے نکال دیں, تو ہم یہ کہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے پریفرنسز ہیں, لائک ترجیحات ہیں. So just the word, just this change of word has changed the whole meaning. اور بات وہی ہے کہ ڈفرینسز کو اگر آپ ڈفرینسز سمجھیں, اس کی بجائے اگر ہم ان تمام چیزوں کو جو مختلف مکتبہ فکر اور مسالک کے ہیں اپنے اپنے اماموں کے حساب سے, اگر آپ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ان کی پرائرٹی ہیں, یہ ان کی ترجیحات ہیں, یہ ان کی پریفرنسز ہیں,
and we become tolerate, like if we have this tolerance level, तो कितनी आसानी हो जाएगी. तो मैं जब ये वर्ड सुनती हूँ किसी मुसलमान के हवाले से कि वो काफिर हैं, अल्लाह के मामलात हैं जज करना. हम सारी ज़िंदगी ये सुनते हैं कि अल्लाह जज करने वाला है, अल्लाह की ज़ात है जो फ़ैसला करने वाली है, मगर ये सारे फ़ैसले हम खुद ले लेते हैं. कोई ज़रा सी गलती कर रहा होता है और हम ये कह देते हैं कि जी वो तो ये है और वो तो वो है और XYZ, and then we start saying things which is like so inhuman. मतलब इतनी ज़्यादा ऐसी बात गुफ्तगू होती है. All these religions came so that we could become a better person. हम peace फैला सकें. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अयाम हैं, अयाम अज़ा हैं. जब हम अयाम अज़ा की भी बात करते हैं, एक मसलक है जो अहले बैत अतहार के मानने वाले हैं. इमाम हुसैन पूरे सारे के सारे मुसलमान हुसैन अलैहिस्सलाम सबके हैं, मगर एक हर इंसान की अपनी मोहब्बतों को, अपने एक्सप्रेशन का एक अपना तरीका होता है, अपनी मोहब्बत का एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, अपने दुख को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है. ये जो अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी एक मसलहत है कि इसको क्यों किया जाता है. बिकॉज़ अगर ये सारा कुछ ना होता तो आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो जो अज़ीमुश्शान कुर्बानी है, उस कुर्बानी का बयान करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस कुर्बानी की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इस्लाम, दीन इस्लाम, परचम इस्लाम की सरबुलंदी हुई. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में एक हदीस इरशाद फरमाई. जब तक करबला नहीं हुआ उस हदीस की लोगों को एज सच समझ नहीं आती थी, मगर जब करबला हो गया, करबला का वाक़या हो गया और इस्लाम और दीन का हक़ और सच पैगाम कि जिसको फिर गली गली, करिया करिया, हर शहर खित्ते की हर जगह के ऊपर पैगाम पहुंचाया, जिसमें बीबी ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा का एक बेहतरीन किरदार है. उस हदीस की समझ तब आई आफ्टर करबला, और वो हदीस थी हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन. और आलिम दीन कहते हैं कि जब तक करबला नहीं हुई थी, जब तक करबला वारिद नहीं हुई थी, तब तक हुसैन अलैहिस्सलाम का जो इंट्रोडक्शन था वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से था. और उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हक़ पहुंचाया, वो सारी दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं उस हक़ के, उस कुरान के नेज़े पे चढ़े हुआ जो मौला का जो सर अक़दस था, उस पे सूरह कहफ़ को रवां करके उन्होंने दुनिया को, हर इंसान को ये बात बताई कि आज के बाद जब इस्लाम और दीन की बात होगी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात पाक कि जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद को इंट्रोड्यूस कराया. और जो ये करबला में जो वाक़या हुआ और जो ये अक़दार की जो एक जंग थी, उसमें मौला हुसैन ने जो कुर्बानियाँ दी, बेसिकली ये उस तौहीद के परचम की हिफाजत थी जो इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगी. इसीलिए वो कहते हैं ना, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, सूरह रहमान की एक आयत कि नेकी का बदला नेकी के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता. और कुरान पाक की एक और आयत है कि तुम मेरा ज़िक्र करो और मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा. तो इफ़ समवन आस्क्स मी इफ़ आई एम अ सुन्नी और इफ़ आई एम अ शिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ मुस्लिम trying to be a mu'min or mu'mina, and I am a Muslim. I'm trying to be a Sunni, the way Imam Ali alayhi salam showed throughout his life. उन्होंने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी में बताया, he was the Sunni and he was the Shia of रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. 4 खुलफाए राशिदीन की हम अक्सर बात करते हैं. सब हमारे लिए अपना मुकाम रखते हैं, अपनी अपनी हैसियत, और सबके लिए हमारी इज़्ज़त जो है वो हमारे दिलों में डेफिनेटली है. लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि आप की जब 4 पार्टीज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आजकल के दौर में भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उसमें कोई और तो और, खैर ये मिसाल बड़ी अजीब और ज़रा थोड़ी लो है, बट स्टिल
کوئی آپ کے فیوریٹ ہیروز ہوتے ہیں نا, مطلب ہر کسی کو آپ اپنا ہیرو نہیں سمجھتے, ایک آپ کا کوئی فیوریٹ ہیرو ہوتا ہے, چاہے وہ ریلیجسلی ہو, کوئی ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جس کو یو لک اپ کرتے ہیں. دلوں کے اوپر تو کسی کی کوئی وہ نہیں ہو سکتی حکومت. اب دل ہے ایسا کہ جس پہ آ جائے بس وہ آ جاتا ہے. میرے ساتھ یہ کہ میں بچپن سے مجھے امام علی کی شخصیت, امام علی کی جو ذات ہے اس سے اسپرچولی مجھے ایک لگاؤ ہے. اچھا اب یہ بات میں نے 2-3 دفعہ کہہ دی نا, سنی شیعہ سنی شیعہ. اچھا اب لوگ اکثر اگین دے کویسچن می, مگر آپ کا اپنے گھرانے جو آپ کا اپنی فیملی ہے وہ سنی ہے یا شیعہ ہے؟ میں اگر آپ لوگوں کو بتاؤں, یہ میں نے آج سے پہلے کبھی اناؤنس نہیں کیا, مگر میں اگر آپ کو بتاؤں تو میری جو فیملی ہے, میری نانکے کی فیملی سنی, دادکے کی فیملی سنی, ہارڈ کور اہل سنت والجماعت, دونوں فیملیز اہل سنت والجماعت. میری ممی کے نانا, آج سے بہت عرصہ پہلے, ہم ان کو دیکھا بھی نہیں, میری ممی کے نانا جو تھے یہ اہل سنت ہی فیملی آ رہی, بلکہ میرا خیال ہے شاید اس سے بھی زیادہ کوئی ہارڈ کور تھا ریلیجن ان کا, مگر اہل سنت. سو میری ممی کے نانا ابو جا رہے تھے صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے. جب وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے, اذان ابھی ہوئی نہیں تھی, ذرا جلدی نکل گئے, بہت پرانی بات ہے. تو انہوں نے اذان سنی, اہل تشیع کی ذرا جلدی ہوتی ہے اذان, تو اس میں جو اذان ہوتی ہے اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور فجر کی اذان میں کیا, ہر اذان میں ہوتا ہے حی علی خیر العمل. مثلاً اس میں پہلے 3 شہادتیں ہوتی ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, اشہد ان امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ. یہ 3 یہ سنی انہوں نے. پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ یعنی صلاۃ کی جانب آؤ, حی علی الفلاح حی علی الفلاح یعنی فلاح کی جانب آؤ, حی علی خیر العمل. انہوں نے یہ جب الفاظ سنے کہ آؤ خیر کی جانب, جب انہوں نے خیر کے عمل کی جانب, جب انہوں نے یہ الفاظ سنے تو ان کے, یہ ہم لوگوں نے ظاہر سنا ہی ہے اپنی نانوں سے, اللہ بخشے ان کو, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, اپنی ممی سے, عبدالغفور تھا ان کا نام. تو انہوں نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ جس جگہ سے یہ آواز آئی, جو اذان کی لفظ ہوئے, تو وہ ان کا رخ اس مسجد کی طرف ہو گیا, اور وہ اتفاق سے اہل تشیع کی مسجد تھی. اور پھر وہاں پر گئے اور انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ آخر کیا ہے معاملہ, اور یہ اذان ڈفرینٹ کیوں ہے. اینڈ دین ہی اسٹارٹڈ knowing, and then he got to know, and then he fell in love with Imam Ali alayhi salam, and then he fell in love with the اہل بیت کا گھرانہ. اور دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے, یعنی اپنی امتیوں سے, لوگوں سے, انسانوں سے, مسلمانوں سے, مومنین سے یہ کہہ دیجئے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کریں, محبت کریں, مودت کریں. اور یہ محبت ہی ہے, یہ جو محبتیں ہوتی ہیں نا, یہ زندگی کیا, یہ مقدر کو بدل دیتی ہیں. اور ہمارے پاس, میں اکثر بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دیتی ہوں, اور اس کے اوپر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت شاید رشک کرتے ہیں یا تھوڑے عجیب بھی ہو جاتے ہیں, اور تھوڑے ڈانٹ بھی دیتے ہیں مجھے اکثر کہ بڑی بات ہے, آپ یہ کہہ دیتی ہیں کہ آپ کو اہل بیت سے عشق ہے. تو میں کہتی ہوں کہ یہ میرا گمان نہیں ہے, یہ میرا یقین ہے, مجھے ہے عشق میرے دل میں. کوئی میرا دل کوئی چیر کے دیکھے تو میں دکھاؤں. اس در پہ اگر آپ جھک جائیں تو بس اس در پہ جھک کے آپ کو بلندی ہی ملتی ہے, کیونکہ سب کچھ یہیں پر ہے. علم یہاں ہے, شجاعت یہاں پر ہے, سخاوت یہاں پر ہے, اللہ کا ذکر یہاں پر ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ اس گھر نے کرایا ہے, کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے, کتنا. میں امام حسین علیہ السلام کی ایک روایت پڑھ رہی تھی کچھ روز پہلے, آپ یقین کریں کریمی کی انتہا دیکھیں, حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. امام حسین علیہ السلام کا انجام دیا ہوا ہر عمل اپنے رسول, اپنے نانا, اپنے رسول, اپنے رہبر, اپنے ہادی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے. امام حسین علیہ السلام کی وہ آخری جملہ کہ جب شمر امام حسین علیہ السلام کی کو یہ بیک سے جو مولا کی گردن ہے اس پہ نعوذ باللہ چڑھ کے جس خنجر سے جب مولا کا سر قلم کر رہا تھا اور یہ ایسی حرکت کر رہا تھا, تو اس وقت امام کی جو ورڈز تھے وہ میں نے پڑھے. وہ ورڈز یہ تھے کہ شمر میرے جسم کے اوپر اتنے زخم ہو چکے ہیں
کہ میں کچھ دیر میں میری سانس نکلنے والی ہے, جب میری روح پرواز کرے گی اس کے بعد تم میرا گلا کاٹ لینا, کیونکہ اگر تم نے ابھی میری زندگی میں ایسا کیا تو ساری زندگی تم پہ میرے جو پیار کرنے والے ہیں نا وہ تمہیں برا کہیں گے. تو آخری ٹائم میں بھی ہمارے کریم مولا کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ جو میرا قاتل ہے کہیں وہ لوگ اس کو برا نہ کہیں. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ظلمتوں سے اس اجالے کی طرف آ جائے, ابھی بھی تو اگر معافی مانگے تو مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ اس طرح سے پڑھ لے کہ جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے. سو یہ ہیں, اور یہی جملے آپ کو امام علی علیہ السلام کی وصیت میں کہ جو الرحمن ابن ملجم کے حوالے سے کہے کہ اگر اس نے ایک ضرب لگائی ہے تو اس کو ایک ہی ضرب لگانا اور اس کو پلانا پانی اور وہ سارا سلسلہ. تو یہ ہیں, بتائیں یہ کریمی اور یہ محبتیں اور یہ پیس آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اس کے باوجود سب کچھ قربان کرنے کے باوجود ہر لمحے امام سید سجاد لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اتنا نرم کر دے کہ ہم اپنے دلوں میں اتنی نرمی ہو جائے, اتنی ٹالرنس ہو جائے کہ ہم اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ہم اس کے لیے اچھا سوچیں. ہر انسان اچھا ہے, مگر جو عدوئے محمد و آل محمد ہے وہ ہمارے لیے صرف وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جہاں پر ہم محبت کا اظہار نہیں کر سکتے, وہاں پر ہم اپنی برات کا اظہار کریں گے اور ہماری تمام محبتیں, ہمارے سلام ان دلوں پر, ہمارے سلام ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے محبت کی اہل بیت اطہار سے, محمد و آل محمد, آل یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور اللہ انہی کی محبتوں کے صدقے میں ہمارے دلوں میں جو ہماری ماؤں نے یہ محبت کا بیج بویا ہے یہ ہمیشہ قائم رکھے. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے I am trying to be a Muslim. I am a Muslim, alhamdulillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Magar I'm trying to be a Shia like Imam Ali alayhi salam, جو وہ شیعہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. And yes, I am a Shia of Imam Ali alayhi salam as well because he is the one جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے اطاعت کی جاتی ہے. امام علی کی فضیلت کے حوالے سے ایک جملہ ضرور بولوں گی, and I want to be a Sunni like امام علی علیہ السلام, جس طرح سے انہوں نے سنت کے اوپر عمل کیا. اور امام علی علیہ السلام کی بہت مناقب, بہت فضائل, ان کا چہرہ دیکھنا عبادت, ان کا ذکر کرنا عبادت, مومن اور منافق میں فرق عبادت, جہاں حق وہاں امام علی, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول ہیں. رسول اکرم کا یہ فرمانا, آقا دو جہان کا یہ کہنا کہ اے رب میں علی سے محبت کرتا ہوں, آپ بھی علی سے محبت کریں. اور لوگوں سے بھی انہوں نے یہی من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سو مولا علی علیہ السلام کے فضائل بے انتہا, مگر مولا کے فضائل میں سے جو ایک فضیلت جو سر فہرست ہے جو مجھے بہت فیسنیٹ کرتی ہے, I'll share it with you. امام علی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی, اور یہ مولا کا فخر تھا کہ اے محمد مصطفیٰ, اے رسول اللہ, اے حبیب کبریا, اے آقا دو جہان, مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں. سو یہ غلامی جو ہے نا یہ شرف امام علی علیہ السلام ہے, غلامی رسول اور شیعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور بہترین اور عظیم ترین سنی ہمارے امام علی علیہ السلام کے, جنہوں نے ایک ایسی مثال قائم کی جو با کمال ہے اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم رہے گی. ہمارے لاکھوں کروڑوں ڈھیروں سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, امام علی, امام حسن, امام حسین, جناب بی بی زینب عالیہ, جناب سید سجاد, اور جتنے بھی ہمارے ائمہ معصومین ہیں اہل بیت کے گھرانے سے, ان سب کی ذات کے اوپر ہمارا لاکھوں سلام, لاکھوں درود, کروڑوں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.